अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। इशा की अजान के साथ ही मलाका शहर की सारी मशलें और कंदीलें बुझती गईं। मस्जिदों से घरों का रुख करने के बाद लोगों ने दरवाज़ों के कुंडे चढ़ा लिए और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। शहर गुप अंधेरे में डूब गया। ऊपर तारों से झिलमिलाता आसमान अलबत्ता खूब खूब रोशन था। ऐसे में चंद मकानों के अकब में एक दरख्त तले एडम बैठा था। थैले को सीने से लगाए वो एहतियात से आंखें फाड़ फाड़ के गुर्दनवाह में देखता था। रात के इस पहर सब कुछ सुनसान और खामोश था। एडम, पीछे से नुस्वानी सरगोशी हुई तो वो उछल ही पड़ा। फिर तालिया को देख के जान में जान आई। वो सुबह वाले लिबास में थी मगर सर पे लट्टू वाला हैट था। एडम ने चेहरे पे खफगी तारी की। कहाँ थी आप? दबी दबी आवाज़ में पूछा। मैं अपने बापा के पास गई थी। राजा मुराद मेरे बापा हैं। वो उसको देखते हुए जल्दी से बोली। उदास भी लग रही थी। सुनहरी बाल जूड़े में थे और चंद लटें गालों से टकरा रही थीं। एडम ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैं तो कॉमेडियन हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुमसे मजाक करने के अलावा दूसरा काम कौन से रह गया है? उसके तो सर पे लगी, तलवों पे बुझी। एडम खफीफ सा हुआ। नहीं, मेरा मतलब है, मैं कैसे यकीन करूं कि आप एकदम से शहजादी निकल आई हैं? हाँ, कल तक तो आप लकड़हारे की बेटी थी और आज बुंदाहारा की। तालिया ने गहरी सांस ली। देखो एडम, आराम से समझाने लगी, अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक नवाजता है। किसी को कुछ कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है। तुम्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ खोपड़ी से नवाजा है और अंदर दिमाग के नाम पे जो दिया है ना, वो पहले ही बहुत थोड़ा है। इस पे ज़्यादा जोर दोगे तो खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगा। सो चुप करके मेरी बात सुनो। टोन बदल के गुर्राई तो एडम के कंधे ढीले पड़ गए। अच्छा, मान लिया आप ही शहजादी हैं। भुएं इकट्ठी करके नाराज़ी से बोला। तो फिर शहजादी ताशा पे इतने दिल से गुस्से क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं अपने ख्वाब को ठीक से समझ नहीं सकी थी। जिस शहजादी को इसमें जालिम कहा जा रहा था वो यान सोफो थी। शहजादी ताशा कोई नहीं थी। मेरे बापा सुल्तान मुरसल के फुप्पीज़ादे। सुल्तान मुरसल के वालिद की हुकूमत में इनको शहर बदर कर दिया गया था। वो अलवर सोंगाई नामी गांव चले गए और वहां बागियों की एक तंजीम बना ली जिसका नाम पम्भोरो था। वो सुल्तान की पॉलिसी से नाला थे और लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ करना चाहते थे। मगर जब सुल्तान मर गया और उसका बेटा मुरसल सुल्तान बन गया और उसके बुंदाहारा और शहजादी यान सोफो ने मिल के पंपोरो के लोगों को गिरफ्तार किया और उनके घर उजाड़े, तो बापा ने अपने लोगों का साथ छोड़ दिया और बुंदाहारा के साथ मिल गए। यूं बुंदाहारा ने उनको दोस्त समझ के इनको मुरसल से माफ़ी दिलवा दी। उसके बाद बापा ने मुरसल शाह पे कौन सा जादू किया कि बापा के कहने पे मुरसल ने पिछले बुंदाहारा को फांसी चढ़ा दिया और बापा को बुंदाहारा की गद्दी दे दी। अब शहजादी यान सोफू बापा की दुश्मन हो गई हैं। चंद दिन बाद इसकी सुल्तान मुरसल से शादी हो रही है। मगर मुझे लगता है मुरसल शाह अपनी शहजादी से ज़्यादा मेरे बापा के ज़ेर असर हैं। बड़े कोई विलन है आपके बापा? वही तो मैं सोच रहा था कि आप किस पर गई हैं। फिर तालिया के घूर के देखने पे गहरी सांस ली। खैर, हमें इनकी लड़ाइयों से क्या। आप ये बताएं, आपके बापा चाबी दे रहे हैं या नहीं? ये सब इतना सादा नहीं है, वो टपट के बोली और सारे दिन की रोदात सुना दी। अंधेरे में दरख्त तले खड़े वो दो हैवले लगते थे जो दबी सरगोशियों में बात कर रहे थे। यानी राजा मुराद आपको इसी दुनिया में रखना चाहते हैं और वो चाबी के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सारी बात सुन के सोचते हुए बोला। वो अजीब इंसान है एडम, शातिर, चालाक और बहुत होशियार। हमें इनसे छुपा के प्लान करना है, जो भी करना है। आप बाहर कैसे निकली महल से? छतें फलांगना और दीवारें कूदना आती हैं मुझे। नाक से मक्खी उड़ाई। तो अब आप महल में रहेंगी? कदरे रश्क से इसे देखा। हाँ, तुम अभी किसी सराय में रह लो, मैं तुम्हारे लिए सिक्के लाई हूँ। उसने एक पोटली सी एडम की तरफ बढ़ाई। एडम ने जल्दी से वो थाम ली। ये तो भारी है। खैर, अब तो आपके पास काफ़ी दौलत आ गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बमुश्किल एक कमरे से निकाल के लाई हूँ। किसी को अपनी तरफ से मशकूक भी तो नहीं कर सकती ना। फिर ठहर गई और गौर से देखा। एडम थैले में पोटली डाल रहा था। ये तुमने कहाँ से लिया, दिखाओ। मशकूक अंदाज में बोली तो उसने झट थैला खोल के दिखाया। एक सराय में बैठे किसी आदमी से चुराया है। वो बंगारा या मलायो के नाम से किताब लिख रहा था, मगर पैसे वगैरह नहीं थे उसके पास। कंगाल राइटर हूँ। मायूसी से कोरे सफ़े निकाल के दिखाया और वापस अंदर डाल दिए। फिर याद आया, मैं आज मिला फाते साहब से। तालिया चौंकी। वाकई? जी चैतालिया, उनको साथी कैदियों समेत उस अहाते के बाहर वाली दीवार की तामीर का हुक्म मिला है। वो वहीं थे, मैंने उनसे बात की। उनको ये सब तालिया की तरफ शर्मिंदा से इशारा किया भी बताया।
یہ سب کیا؟ یہی کہ آپ ہی تھوک نگلا شہزادی تاشا ہیں؟ اچھا، اس نے گردن ذرا اکڑاتے ہوئے نزاکت سے انگلی سے پیچھے کی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ سرسری سا پوچھا۔ یہی کہ آپ تو پیدائشی چور ہیں اور ماشاءاللہ سے جھوٹی کہانیاں گڑنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے یہ بھی کوئی کہانی ہی ہے جو آپ نے مجھے فیڈ کر دی ہے، اور بہتر ہے کہ میں آپ کی بات کا یقین نہ کروں اور البر سونگائی جا کر لکڑہارے مراد کو ڈھونڈوں، اس سے چابی لوں اور ہم تینوں واپس چلے جائیں۔ ان کو لگتا ہے میں آپ کی من گڑت کہانیوں پہ جلدی اعتبار کر لیتا ہوں، کیونکہ آنکھیں سادگی سے جھپکائیں، میں کتابیں جو بہت پڑھتا ہوں۔ ادھر کی بات ختم ہوئی، ادھر دانتوں پہ دانت جمائے تالیہ مراد کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ پڑتا گیا۔ ان کو انسانوں کی پہچان کبھی بھی نہیں تھی، وہ اور پیر پٹک کے اٹھ گئی۔ ایڈم نے ہڑبڑا کے پکارا، آپ جا رہی ہیں؟ تو پھر اب ہم کہاں ملیں گے؟ کل صبح اس احاطے کے سامنے وان فاتح کے ساتھ میرا انتظار کرنا، روشنی ہونے کے پورے گھنٹے بعد میں تم سے ادھر ہی ملوں گی۔ وہ مڑے بغیر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ایڈم ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر وہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ ایڈم نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، شہر گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، مکان تاریک پڑے تھے، سرائے چند کوس کے فاصلے پہ تھی، وہ وہاں پہلے ہی کمرہ لے چکا تھا اور اسے چینی سمجھ کے اشاروں کی زبان میں بات کر کے سرائے کے مالک نے تسلی بھی کر لی تھی۔ اس کا کمرہ فی الحال اس کا انتظار کر رہا تھا، سو وہ اسی سمت میں چل دیا۔ یہ تھیلی اس کے لیے کافی تھی۔ صبح سورج کا تھال ملاقہ کے قدیم آسمان پہ نمودار ہونے لگا تو روشنی کی کرنیں سلاخ دار دیواروں سے اندر گرنے لگیں۔ دو پہرے دار حسب معمول دروازے تک چلتے آئے تو ان کے قدموں کی چاپ سن کر قیدی بیدار ہونے لگے۔ گدلے، میلے جسموں اور کپڑوں والے بے حال مقید لوگ، کوئی اٹھ کھڑا ہوا، کوئی کونے میں کھسک گیا۔ ایسے میں اپنی جگہ پہ اکڑوں بیٹھا وان فاتح بار بار اس البینو کو دیکھ رہا تھا جو پہرے داروں کی آمد کے ساتھ ہی غصے میں نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ کرب اور نفرت کے ملے جلے تاثر نمودار ہو گئے تھے، جیسے وہ ایک خاموش احتجاجی لڑائی کے لیے تیار ہو۔ ہر روز اس کا کھانا گرا دیا جاتا تھا اور اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ شاید وہ کوئی معزز آدمی تھا جو ان کی قید میں آ پھنسا تھا اور وہ اپنے خودداری اور باعزت زندگی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ تالا کھول کے دونوں پہرے دار اندر داخل ہوئے۔ ایک ہنٹر لہرا رہا تھا اور دوسرے نے کھانے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ باری باری کھانا بانٹتا وہ پہرے دار آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ البینو کے پاس آ رکا۔ دوسرے قیدی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ پہرے دار نے تمسخر سے اسے دیکھتے تھیلے سے چاولوں کی گیند نکالی اور اس کی طرف بڑھائی، پھر ابرو سے اشارہ کیا گویا کہہ رہا ہو لے لو۔ فاتح تیزی سے اٹھا اور پہرے دار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جہاں پہرے دار چونکا وہیں سارے میں خاموشی چھا گئی، سب نے دم ساتھ لیے۔ فاتح نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنی گہری آنکھیں وہ پہرے دار کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی روب تھا یا کیا، پہرے دار نے کھانا گرانے کے بجائے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ فاتح نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر گیند کو خود زمین پہ گرا دیا۔ بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے۔ البینو خود دھک سے رہ گیا۔ ہنٹر والے کا ہوا میں ہنٹر لہراتا ہاتھ ٹھہر گیا۔ پھر فاتح نیچے جھکا، گرد آلود گیند اٹھائی، اس کی گرد جاڑی اور کھڑے ہوتے ہوئے البینو کی طرف مڑا۔ اٹھو، جدید ملے میں کہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا۔ بھلے الفاظ البینو کو نہ سمجھ آئے ہوں، مگر اشارہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ البینو بس اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اٹھ گیا۔ اسے کھاؤ ابھی، سختی سے کہہ کے کھانا اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ کسی دوسرے سے دشمنی میں اللہ کے رزق سے منہ نہیں موڑتے، ہمارا جسم بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ البینو نے مکانکی انداز میں کھانا لبوں کی طرف بڑھایا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ٹھہرو۔ پھر مڑا اور ہنٹر والے کی طرف اشارہ کر کے تھیلے والے سے بولا، یہ آئندہ اس قید خانے میں یہ ہنٹر لے کر نہیں آئے گا، اس سے کہو یہ واپس جائے۔ وہ چبا چبا کے کہتا، ساتھ میں اشارہ بھی کر رہا تھا۔ 2 دفعہ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، یہ آدمی آج سے روز کھانا کھائے گا، ہر آدمی کھانا کھائے گا، مگر یہ ہنٹر لے کر دوبارہ نہیں آئے گا، ٹھیک؟ اس کی آنکھیں پہرے دار کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ پیچھے البینو لبوں کے قریب تو توشہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ سارے قیدی دم سادے اس طرف دیکھ رہے تھے۔ تھیلے والے نے اس بات میں سر ہلایا اور ہنٹر والے کو اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور مزاحمت در آئی۔ اس نے احتجاجاً کچھ کہا، مگر جواباً تھیلے والے نے اسے جھڑک دیا۔ ہنٹر والے نے برہمی سے فاتح کو دیکھا، پھر زور سے ہنٹر زمین پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا۔ فاتح نے البینو کو اشارہ کیا، وہ خاموشی سے بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ تھیلے والے پہرے دار نے ایک گیند نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی۔ فاتح نے ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالتے ہوئے اسے تھام لی۔
पहरेदार अब खामोशी से बाकी कैदियों को उनका खाना देने लगा। अलबत्ता बार बार वो मुड़ के फाते बिन रामजल को देखता जरूर था। सुनहरी सुबह मलाक्का की इस पहाड़ी पे फैल रही थी। नीचे समंदर की लहरें ठाठे मारती दिखाई दे रही थी और ऊपर महल की ऊंची खिड़कियों के पर्दे हवा से लहरा रहे थे। ऐसी ही एक खिड़की से अंदर झांको तो सामने मुसहरी पे तालिया मुराद बैठी नजर आ रही थी। किसी बुत की तरह गर्दन कड़ाए, कमर सीधी रखे, स्पाट चेहरा लिए हुए थी। दो कनीजें उसको तैयार कर रही थी। उसने सुर्ख कामदार लिबास पहन रखा था जैसे लहंगा हो और ऊपर लंबी कमीज। कानों में कीमती पत्थर जुड़े आवीजे थे। एक कनीज उसके बालों का ऊंचा जूड़ा बना रही थी और दूसरी नाखून तराश रही थी। शरीफा नामी कनीज हाथ बांधे सामने खड़ी थी। बापा कहाँ हैं? दफतन तालिया ने शरीफा से स्पाट अंदाज में पूछा। राजा मुराद महल के लिए रवाना होने वाले हैं। उसका इशारा सुल्तान के महल की तरफ था जो यहाँ से चंद कोस के फासले पे वाक़ था। मुझे उनसे मिलना है। तालिया ने एकदम हाथ खींचा और बेचैनी से खड़ी हुई। दूसरी कनीज के हाथ से उसके बाल भी निकल गए। मैं उनको खबर कर देती हूँ शहजादी, वो मिलना चाहते होंगे तो रवानगी को मौखर कर देंगे। आप यहीं बैठिए। शरीफा ने अदब से कहा तो वो ज़रा संभली, फिर सिरसिरी सा हाँ खबर कर दो के मसनूई अंदाज में गर्दन कड़ाई और वापस बैठ गई। शरीफा बाहर निकल गई और दोनों कनीजें उसको तैयार करने लगीं। शहजादी, आपके बालों का रंग इतना हसीन कैसे है? पीछे खड़ी कनीज ने उसके बाल संवारते हुए हसरत से पूछा। ज्यादा सवाल मत पूछो, अपना काम करो, वो रोब से बोली तो कनीज खफीफ सी होके जल्दी जल्दी बाल बनाने लगी। दूसरी कनीज उठी और पाउडर से भरा प्याला ले आई। तालिया ने इसमें झांका और नाक चढ़ाई। ये क्या है? ये सिंघार है। खालिस तरीन गंदुम को पानी में 15 दिन तक रखते हैं, फिर पीस के छान के सुखा देते हैं। इस्तेमाल करने से पहले इसे अर्क गुलाब में मिलाते हैं। चेहरे को खूब सफ़ेद कर देता है ये। आह, फाउंडेशन! वो गहरी सांस भर के रह गई। कनीजान महारत से वो उसके चेहरे पे लगा रही थी। फिर अंजलिका के सुर्ख पत्तों के सफूफ से उसके गालों को गुलाबी किया। उसके बाद डिबिया से एक पेस्ट उंगली पर निकाला और होंठों पे मलने लगी। वो चर्बी और न्याज़बो से तैयार करदा लिपस्टिक थी। दूसरी कनीज उसका जूड़ा बना चुकी थी और सामने को निकाली लटों को अब गर्म दहकते लोहे के रॉड पे लपेट के घुंघरियाला कर रही थी। वो चुपचाप सारे काम अपने ऊपर होते देखती रही। दीवार पे लगे आईने में उसका सजा संवरा रूप भला मालूम हो रहा था। जंगल में इतने दिन मिट्टी से अटे चेहरे से फिरने के बाद उसे हर शे कबूल थी। राजा मुराद जिस कमरे में उसका इंतजार कर रहा था वो उसका दरबार था। ताले के सामने जब पहरेदारों ने दरवाजे खोले तो उसने देखा वो मुस्ततील कमरा है और सीध में कालीन बिछे हैं। दाएं बाएं कुर्सियां कतार में रखी हैं। जब दरबार लगता तो वहां दरबारी बैठते थे, अभी वो खाली थी। कालीन जहाँ खत्म होता वहां ऊंचा चबूतरा बना था जिस पे राजा मुराद तख्त पे शान से बैठा मेज पे रखे कागजात देख रहा था। सुनहरी और सफ़ेद शाही पोशाक पहने, सर पे सुर्ख रेशमी पट्टी बांधे उसकी नजरें कागजों पे झुकी थीं। आहट पे महज नजर उठा के देखा तो सामने से सुर्ख सुनहरी लिबास में मुस्कुराती हुई तालियां चलती आ रही थी। वो उसे देखता रहा यहाँ तक कि वो करीब आ गई और चबूतरे के जीनों के साथ रुकी। बापा, मुस्कुरा के बोली, सुबह बखैर। राजा मुराद ने सिर्फ सर को खम दिया, हाथ हनोस रोके हुए था। आपको महल के लिए रवाना होना है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं इस चाबी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे वो चाबी दोबारा बना दें तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। मुझे वहाँ चंद एक काम निपटाने हैं, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। यही मेरा घर है और मैं अपने महल को कभी भी नहीं छोड़ सकती। मुझे वापस आना ही है, मगर चंद दिन के लिए मुझे उधर जाना होगा। सो अगर आप, वो इसे प्यार से कह रही थी जैसे किसी बच्चे को बहलाया फुसलाया जाता है, तुम सीध में नहीं चलती? वो संजीदगी से उसको देखते हुए बोला तो तालिया के अल्फाज टूट गए। जी, तुम्हारी चाल दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा लहजा खराब है, तुम्हारे आधे अल्फाज समझ में नहीं आते, तुम बहुत तेज तेज गुफ्तगू करती हो। तुमने बात का आगाज करने से पहले सर झुका के मुझे सलाम नहीं कहा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महल में आने के बाद तुम मुझे बापा नहीं बुंदाहारा कहोगी। तुम्हें अभी तरबियत की जरूरत है। उसने कागज रखे और एक शान से अपना चुगा समेटते हुए उठा। चबूतरे पे खड़ा वो तालिया को बहुत ऊंचा, बहुत पुरहेबत लगा था। उसने बेख्तियार थूक निकला, चाबी, मुझे वो चाबी चाहिए बापा। मेरे पास कोई चाबी नहीं है ताशा, आज के बाद मैं इसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। वो सब पीछे रह गया है। वो चबूतरे के जीने उतरा और उसके सामने आ खड़ा हुआ, फिर दोनों हाथ उसके कंधों पे रखे। ऐसी आहनी गिरफ्त थी वो कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई।
تمہاری دنیا یہ ہے، وہ نہیں، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس دنیا کو بلا کر یہیں رہو، عیش و عشرت سے زندگی گزارو، راج کرو، دولت اور طاقت کا مزہ حاصل کرو۔ میں کبھی بھی دوبارہ تمہارے منہ سے اس دنیا کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ وہ باب اب بند ہو چکا تاشا۔ اس کے الفاظ تھے کہ کوئی یخ بستہ ہوا جو تالیہ کی ہڈیوں میں گھس کے خون کو جما رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور سر کو اسبات میں خم دیا۔ جیسے آپ کا حکم باپا۔ مراد نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ حالم کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ایک دم وہ مڑی۔ مگر اس دنیا کے محل زیادہ خوبصورت تھے آقا، میں تو ایک دن میں ہی اس محل سے اکتا گئی ہوں، کیا ہم اس کی تزئین و آرائش نہیں کر سکتے؟ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے باہر جا رہا تھا، اس بات پہ رکا اور واپس پلٹا۔ یہ محل کافی خوبصورت ہے تاشا، اور محل تو کیا، ملاقہ بھی بہت خوبصورت ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ خوبصورت۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے، تم یوں کرو، اپنے شاہی عملے کے ساتھ شہر کا دورہ کراؤ، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ملاقہ اور تمہاری دنیا میں کیا فرق ہے۔ اور پھر وہ لمبے لمبے ڈھک برتا آگے بڑھ گیا۔ ہماری دنیا اور آپ کی دنیا بہت مختلف ہے راجہ مراد، وہ تندھی سے سوچے گئی، ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ پہلا مرحلہ تو طے ہوا، اسے باہر جانا تھا، مگر حالم ہمیشہ ایسے بات کرتا تھا کہ سامنے والے کو لگے سارا آئیڈیا ہی اسی کا تو تھا۔ اب وہ بآسانی باہر جا چکی تھی۔ پلان اے، چابی مانگنے کی آخری کوشش بھی ناکام گئی تھی، مگر خیر وہ صرف ایک کمزور سا پلان اے تھا، اب اسے پلان سی پہ عمل کرنا تھا۔ ملاقہ شہر کے بازار میں صبح سویرے ہی رونق لگ گئی تھی، گاہکوں کا رش دکانوں پہ لگا تھا، خوانچہ فروش صدا لگاتے اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ ایسے میں بازار کی اس گلی میں آؤ جہاں وہ احاطہ واقع تھا تو اس کے سامنے والی زیر تعمیر حویلی کے اندر باہر مزدور کام پہ لگے دکھائی دیتے تھے۔ حویلی کی چار دیواری ایک جگہ سے 4 ہاتھ اونچی تھی اور اس کے اوپر وان فاتح جھکا کھڑا تھا، اس کے پاس ڈرائی ووڈ اور پتھروں کی بنی اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا، اور وہ گارے سے لتھڑے ہاتھوں سے ان کو اٹھا اٹھا کے دیوار پہ جما رہا تھا۔ سفید گدلی شرٹ مزید گدلی ہو چکی تھی، باہوں پہ کل والی مٹی ہنوز جمی تھی اور ذرا ذرا سا گارا ماتھے اور گال پہ بھی لگا تھا، جس سے وہ بے نیاز بے خبر نظر آتا تھا۔ سر، ایڈم نے قریب آ کے پکارا تو وہ چونک کے پلٹا۔ ایڈم کے سر پہ ہیٹ تھا اور ہاتھ معزز افراد کی طرح کمر پہ باندھے رکھے تھے، لباس کل والا تھا۔ فاتح نے فوراً پہرے داروں کی طرف دیکھا اور پھر قریب کھڑے البینوں کو اشارہ کیا۔ البینوں نے سر ہلایا اور آس پاس کھڑے 3 4 قیدیوں کو نگاہوں کی زبان میں کچھ کہا۔ چند ہی لمحوں میں تمام مزدور اپنی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنی ترتیب جوڑی کہ دور کھڑے پہرے داروں کے راستے میں حائل ہو گئے۔ فاتح اور ایڈم ان کی نظر سے چھپ گئے۔ لگتا ہے آپ نے کچھ نئے دوست بنا لیے ہیں سر، ایڈم متعجب ہوا۔ جس ریڑھی کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا اس کو بھی بھول گیا، کیونکہ اب کوئی پہرے دار اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کل تک تو یہ آپ کے دوست نہیں تھے۔ فاتح نے مسکرا کے گارے میں لتھڑی اینٹ اٹھائی اور دیوار پہ جمائی۔ کل تک وہ مجھے کوئی جنگجو سمجھ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے پہرے داروں سے لڑائی کر لوں۔ تو کیا آپ جنگجو نہیں ہیں سر؟ ہر ایک کا لڑنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میں سیاست دان ہوں، میں مفاہمت، بات چیت اور تدبیر سے درمیانی راہ نکالنے پہ یقین رکھتا ہوں، جس طرح دونوں فریقین کو ان کی مرضی کی شے مل جائے۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم بتاؤ، کیا تم الور سنگائی جا رہے ہو تالیہ کے باپا کو ڈھونڈنے؟ نہیں، چیتالیہ نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملیں گی، ابھی کچھ دیر میں۔ ایڈم نے ہیڈ ذرا اوپر سرکایا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہاں آنا خطرناک ہے، تم دونوں کو چاہیے کہ فوراً یہاں سے نکلو۔ وہ واقعی جھنجھلایا۔ سر، وہ، ایڈم نے بار بار لب کھولے پھر بند کر دیے۔ فاتح گارے سے لتھڑے ہاتھ کمر پہ رکھے ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو سر، شہزادی تاشا دراصل تھوک نکلا، چیتالیہ ہی ہیں۔ فاتح نے اچنبے سے دونوں ابرو اٹھائے۔ واقعی؟ اور یہ تمہیں تالیہ نے خود بتایا ہے؟ جی، وہ سچ کہہ رہی ہیں، بندہارا ان کے باپا ہی ہیں، راجہ مراد، اور وہ اب محل کی مکین ہیں۔ اچھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے؟ اس کا محل، اس کا باپ؟ ایڈم نے بے اختیار گردن کی پشت کھجائی۔ نہیں، مگر انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی تاشا وہ خود ہی ہیں، وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ وہ تمام قصے ابھی پیش نہیں آئے، وہ اب پیش آنے ہیں، اور اب وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ اوکے۔ وہ قدرے برہمی سے مڑا اور زور زور سے اینٹیں اٹھا کے دیوار پہ جمانے لگا۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر، اگر وہ واقعی شہزادی ہیں تو وہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوں گی، اور یوں۔ فاتح تیورا کے اس کی طرف گھما اور افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی اس کے افسانے پہ یقین ہے؟ ایڈم نے جواب نہیں دیا۔ وہ فاتح کے کندھے سے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا، لب آدھے کھل گئے تھے۔ بازار میں شور سا مچا تھا، منادی کرنے والے نے اعلان کیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، سپاہیوں نے بگل بجائے،
بازار میں بکھرے لوگوں نے سمٹ کے دونوں اطراف میں قطاریں بنا لیں، سر ادب سے جھکا لیے، راستہ صاف ہو گیا۔ فاتح بن رامزل کسی خواب کسی کیفیت میں گھوما۔ سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کہ بگھی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وقت کا جادو تھا یا تاشا پسونا کا سحر، وہ بالکل مبہوت رہ گیا۔ سرخ زرتال لباس پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، بالوں پہ ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کونیاں اطراف میں جمائے، وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بگی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا، منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا، اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کے بندہارا کی سندر بیٹی کو دیکھ رہے تھے، اور وان فاتح بالکل ساخت ہوئے کیل کے اس بہروپیے کو دیکھ رہا تھا جس کو ہر طرح کا بیس بدلنا آتا تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا، اس کی نگاہوں میں حیرت سے زیادہ بے یقینی اور تعجب تھا۔ شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بگی بان نے بگی روک دی، کسی نے لپک کے دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا، وہ اسی شان سے زینیں اترتی نیچے آئی۔ لوگ مزید پیچھے ہٹنے لگے، تالیاں ٹہلنے والے انداز میں دکانوں کے سامنے سے گزرنے لگی، پھر ایک دکان کے چھپر کے قریب رکی، ادھر میز پہ بہت سے سرخ سیبوں کا ڈھیر لگا تھا۔ تالیاں نے سیبوں میں ہاتھ ڈالا، چند سیب ادھر ادھر ہٹائے، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک موٹی سی سنڈی تھی۔ کیا تم سنڈیوں اور کیڑوں والے سیب لوگوں کو کھلا رہے ہو؟ سنڈی لہرا کے اس نے دکاندار کو دکھائی، پھر غصے سے نیچے پٹکی۔ دکاندار کا منہ کھل گیا۔ ہجوم میں کئی لوگوں نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ گرفتار کر لو اس دکاندار کو، اس کو اپنی لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے۔ شہزادی تحکم سے بولی تو سپاہیوں نے جھٹ سے دکاندار کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ مزید پیچھے کھسکنے لگے، بازار میں خوف کی فضا قائم ہو رہی تھی، اور وان فاتح وہ بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی اب سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی، ایک ادا سے وہ اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ریڑھیوں کے کناروں پہ پھیرتی جا رہی تھی۔ دفتن وہ ٹھہری، دائیں جانب ایک ریڑھی پہ کپڑوں کے تھان رکھے تھے۔ ریڑھی والے نے اسے اپنے پاس رکتے دیکھ کے ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تالیہ نے 2 انگلیوں میں مسل کے کپڑے کو دیکھا۔ کیا یہ تم چین سے لائے ہو؟ ریڑھی بان نے جٹ سر اسبات میں ہلایا۔ جی۔ اسے بھی پوچھ گچھ کے لیے محل لے جاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں دوسرے ملک سے مال برآمد کرنے پہ محصول ٹیکس بھی دیتا ہے یا نہیں؟ شہزادی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو ریڑھی بان نے گھبرا کے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بنا کسی تعامل کے اس پہ جھپٹے اور اسے کھینچ کے لے گئے۔ چیتالیہ ویسے شہزادی کے روپ میں اتنی بری نہیں لگ رہی۔ ایڈم نے قدرے جوش سے فاتح کے قریب سرگوشی کی۔ رش کے باعث سب اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایڈم کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کو قابل توجہ نہیں لگا تھا۔ یہ معصوم لوگوں کو کیوں گرفتار کر رہی ہے؟ وہ دور سے آتی شہزادی کو دیکھ کے ذرا الجھن سے بولا۔ یقیناً یہ لوگ معصوم نہیں ہوں گے، بے شک چیتالیہ چور ہیں، فراڈ ہیں، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اچھے اور نیک انسان کو کبھی گرفتار نہیں کروائیں گی۔ ایڈم نے خلوص سے کہتے اسے تسلی دی۔ وہ ہیڈ ذرا اٹھا کے تالیہ کو دیکھتا فخر سے مسکرا رہا تھا۔ اس سے سارے گلے شکوے اس کو اس پر اعتماد روپ میں دیکھ کر ختم ہونے لگے تھے۔ اس ہیٹ والے آدمی کو بھی گرفتار کر لو، یہ گستاخ میری طرف دیکھ کے تمسخرانہ اشارے کر رہا ہے۔ شہزادی نے تندی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے دور سے اس کی طرف اشارہ کیا تو سپاہی اس جانب لپکے۔ دوسرے لوگوں نے جلدی جلدی راستہ چھوڑا۔ ایڈم بن محمد کا منہ کھل گیا، بے اختیار وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کیا کیا ہے شہزادی تاشا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، چھوڑو مجھے، ارے چھوڑو مجھے۔ مگر اس کی چیخ و پکار کا سپاہیوں پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسے دبوچ کے آگے لے گئے۔ ایڈم ان کی گرفت میں مسلسل پھڑپھڑاتے ہوئے چلا رہا تھا، ششدر، حیران، پریشان۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر دہکتے سورج کو دیکھا اور پھر نزاکت سے اپنی پیشانی چھوئی جس پہ پسینے کی نادیدہ بوندیں موجود تھیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، واپس چلو۔ غلام کو اسی بے نیازی سے حکم دیا اور بگی کی طرف مڑی۔ مڑتے مڑتے ایک لمحے کو اس نے فاتح کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی کو متوجہ پا کر ایک ابرو اٹھائی اور لب بے آواز ہلائے۔ سیریسلی؟ ملاکہ کی شہزادی نے دور کھڑے اس بدحال غلام پہ نظریں جمائے، ادب سے پلکیں جھپکا کے اٹھائیں اور ہونٹوں کو جنبش دی تو وانکو میرے آقا، اور دونوں پہلوؤں سے کامدار لباس اٹھائے بگھی پہ سوار ہو گئی۔ لوگ پھر سے اطراف میں سمٹ کے شاہی قلعے کو راستہ دینے لگے۔ وہ اسی خاموشی سے دور جاتی بگھی کو دیکھے گیا۔ وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی لگتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ ہر کوئی آپ کے ان سیاست دانوں جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔
اور اب بھی ننھی آریانہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ شہزادی ہے ڈیڈ، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تالیہ محل کے اندر سبزہ زار پہ آ کے بگھی سے اتری تو دیکھا سبزے کے اختتام پہ جہاں سے محل شروع ہوتا تھا وہاں بیرونی زینے بنے تھے۔ ان کے قدموں میں مسلح سپاہیوں کا ہجوم لگا کھڑا تھا۔ وہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز چلتی سامنے آئی تو سپاہیوں نے راستہ چھوڑا۔ زمین پہ ایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آدمی رسیوں سے بندھا سجدے کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے اور سفیدی مائل تھے، چہرے اور بازوؤں پہ تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے۔ دائیں جانب ایک جلاد کھڑا تھا جس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھا اور ہاتھ میں تیز دھار چمکتی ہوئی تنگی تلوار تھی۔ وہ بار بار اوپر محل کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازے بند تھے، گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ کون ہے یہ آدمی؟ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ بے یقینی اضطراب سے ان سب کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بندہ ہارا مراد راجہ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مراد کمر پہ ایک ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم میری بیٹی پہ نظر رکھ رہی ہو؟ جی راجہ۔ اس نے سر کو گہرا خم دے کے نظریں اٹھائیں۔ شہزادی کی ہر حرکت پہ میری نظر ہے اور میں اس کی خبر آپ کو دیتی رہوں گی۔ ابھی ابھی شہزادی بازار سے واپس آئی ہیں۔ میں قافلے سے آگے تھی اس لیے جلدی پہنچ گئی۔ بازار میں وہ تذبذب سے رکی۔ بازار میں کیا؟ وہ اسپاٹ سا بولا۔ شہزادی کافی نازک طبع واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پہ 3 راہگیروں اور دکانداروں کو گرفتار کر کے شاہی کے خانے میں ڈلوا دیا ہے۔ کیسی باتوں پہ؟ اس نے سوچتے ہوئے ابرو اٹھائی۔ میں وہیں موجود تھی، کوئی خاص بات نہ تھی، کسی کو محصول نہ دینے، کسی کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پہ گرفتار کیا ہے، اور ایک کو تو صرف اس بات پہ کہ اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا ہے۔ شہزادی شاید صرف ان لوگوں کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اسے واپس بھیج دوں۔ وہ سوچ میں ڈوبا بولا۔ شریفہ چونکی۔ واپس کہاں؟ چین؟ مراد نے چونک کے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ہاں چین۔ اب تم جاؤ اس پہ نظر رکھو، اس کی ایک ایک حرکت کی خبر مجھے ہونی چاہیے۔ راجہ، وہ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکا کے بولی، شہزادی آپ کی صاحبزادی ہیں، کیا آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کے تھوک نکلا۔ مراد راجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ شریفہ کا دل زور سے دھڑکا، سر مزید جھکا لی۔ نیچے دالان میں ایک آدمی جلاد کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ جانتی ہو اس کا جرم کیا تھا؟ شریفہ نے نظریں مزید نیچی کر لیں اور کپکپاتی آواز میں بولی، کیا؟ وہ میرے ہر کام کی ٹوہ رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے راجہ۔ وہ ایک دم جھکی اور راجہ مراد کے جوتوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ میری جان لے لیجئے، آئندہ آپ میرے لبوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گے۔ مراد نے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ محل سے نکلا اور بیرونی زینے اترنے لگا تو اس کی شاہی پوشاک زمین کو چھو رہی تھی اور بازو کمر پہ بندھے تھے۔ نیچے جلاد کے قریب تالیہ کھڑی تھی۔ باپا! اسے دیکھتی بے چینی سے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی پرانے بندہ ہارا کا تائزیان غلام ہے، کیا آپ اس کو اس لیے سزا دے رہے ہیں کیونکہ… آواز دھیمی کی، کیونکہ آپ کے مخالف کا آدمی تھا، یا واقعی اس نے کوئی ناقابل تلافی جرم بھی کیا ہے؟ تالیہ اس سے 3 زینے نیچے کھڑی تھی، اس لیے راجہ کو دیکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائے ہوئے تھی۔ اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کو معزول کر کے جلا وطن کر دیں۔ یہ آپ کی سلطنت میں کبھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن کیا اس کو مارنا ضروری ہے؟ راجہ مراد نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکالا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے نازک انگوٹھیوں سے مزین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے قدموں میں کھڑا سپاہی منتظر سے راجہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے تو راجہ اس کو ساتھ لیے آگے چلا گیا۔ سپاہی پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں گھاس کنارے بنی پتھریلی روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ دفتن راجہ ٹھہرا اور پورا اس کی طرف گھوما۔ تالیہ کا ہاتھ انوس اس کے ہاتھ میں تھا۔ تاشا؟ وہ نظریں اس پہ جمائے نرمی سے پوچھنے لگا، تم اپنی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگی تھی؟ دولت کے۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کے بولی، اور کیا تم اس دولت کو حاصل کر پائی؟ اس کی نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ، قیمتی لباس اور زیور گھوم گئے تو اس نے سر ہلا دیا، کسی حد تک، جی ہاں۔ اور کیا تم وہ ساری دولت دنیا کو دکھا پائی یا تم نے اس کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا، صندوقوں میں، زمین میں، دور دراز جزیروں پہ، جیسے ہماری دنیا میں چھپایا جاتا ہے؟ مراد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ بنا پلک جھپکے اب وہ تالیہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرد تھے مگر تالیہ کے گرم تھے۔ جی، چھپا دیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ حالم کے مکان کے تہ خانے میں چھپائی گئی پینٹنگز اور نوادرات، بینکوں میں رکھا گیا پیسہ، اسے سب یاد آ گیا۔ میں نے تقریباً سب کچھ ہی چھپا دیا۔
کیونکہ دولت چھپانے سے محفوظ رہتی ہے مگر طاقت دکھانے سے بڑھتی ہے۔ تم دولت کی تمنا کرتی ہو، میں طاقت کی کرتا ہوں۔ تبھی تو دولت چھوڑ کے الور سنگائی جا بسا تھا، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ جب دولت ملے تو صرف دولت ملتی ہے، مگر جب طاقت ملے تو دولت خود بخود کھینچی چلی آتی ہے۔ اس لیے طاقت چھپا کے نہیں رکھی جاتی، اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آدمی، تالیہ کی آنکھوں میں نظریں جمائے ابرو سے قیدی کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ ایک قربانی ہے۔ اس کی موت ظلم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے۔ جب نیا حکمران کسی علاقے پہ آتا ہے تو وہ ایک بستی کو تباہ ضرور کرتا ہے تاکہ ساری سلطنت میں ایک پیغام چلا جائے کہ حکمران بدل چکا ہے اور وہ کسی کو رعایت نہیں دے گا۔ مجھے افسوس ہے اس تیازیان کے لیے، مگر اس کو چھوڑ دینے سے میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا کہ راجہ مراد ایک پھانسی چڑھے بندہ ہارا کے خاص غلام کو مار تک نہیں سکا؟ کیا راجہ مراد اتنا کمزور نکلا، چڑیا کے دل جیسا کمزور؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں تالیہ کے ہاتھ مقید تھے اور وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ سارے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ طاقت دولت کی طرح چھپانے والی چیز نہیں ہے، یہ مظاہرے سے بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور یہ آدمی صرف ایک پیغام ہے کہ اس ملک پہ حکمرانی کرنے والا چہرہ بدل چکا ہے۔ دھاک بٹھانے کے لیے ایسے پیغام دینے پڑتے ہیں۔ اس نے تالیہ کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسرے سے تھامے واپس قدم بڑھا دیے۔ وہ بالکل گمسم سی اس کے ساتھ چلی آئی، یہاں تک کہ وہ دونوں اس قیدی کے قریب آ رکے۔ سجدے میں جھکے رسیوں سے بندے قیدی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں چندیا کے راجہ مراد کو دیکھا۔ ایک دن یہ وقت تم پہ بھی آئے گا مراد راجہ، ڈرو اس وقت سے، وہ غم و غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ راجہ مراد نے کمر پہ دونوں ہاتھ باندھ لیے اور گردن جھکا کے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ قیدی نے گہری سانس لی اور قدرے سیدھا ہو کے بیٹھا، پھر گردن کڑائی اور ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹوں میری بیوی کو… راجہ مراد نے ایک دم قریبی سپاہی کے نیام سے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن پہ پھیر دی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ گئے، گردن سے لکیر کی صورت خون نکلا، ساتھ ہی چہرے پہ شوق اور خوف ابھرا، پھر لبوں سے خون باہر کو چھلکا۔ گردن سے چند چھینٹے تالیہ کے چہرے پہ گرے، اس کی آنکھیں مارے شوق کے پوری کھل گئیں، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اگلے لمحے قیدی بیٹھے بیٹھے منہ کے بل زمین پہ گر گیا، خاک کا جسم خاک میں جا ملا۔ مراد راجہ نے استعجاب سے ابرو اچکا کے اپنے پیروں میں ایک گٹھری صورت پڑی نعش کو دیکھا۔ کیا اسے واقعی لگا تھا کہ مجھے اس کی آخری خواہش سننے میں دلچسپی ہے؟ پھر اس نے اپنے لباس سے رومال کھینچا، اتارا اور تلوار پہ شروع سے آخر تک پھیرا۔ رومال نے خون صاف کر دیا، تلوار کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے تلوار سپاہی کی طرف اچھال دی، اس کی گردن اتار کے چوک میں لٹکا دو اور لوگوں میں منادی کرا دو کہ سلطان مرسل شاہ کے بندہ ہارا کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کہہ کے وہ مڑا، ہاتھ پیچھے باندھی اور زینے پر چڑھنے لگا۔ تالیہ ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور گالوں پہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ملاقہ کے بازار پہ سہ پیٹ ڈھل رہی تھی، مزدور ابھی تک زیر تعمیل حویلی پہ کام میں مصروف تھے، بھوکے پیاسے تھکے ہارے وہ نڈھال سے ایک ایک شے اٹھا کے مطلوبہ جگہوں پہ فراہم کر رہے تھے۔ فاتح ریڑھی پہ لکڑیاں لادے زنجیروں کے باعث بدقت اس کو دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا، بار بار آستین سے پیشانی کا پسینہ بھی پونچھتا، پھر دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اسے آگے دھکیلنے لگتا۔ دفتن کسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ ذرا چونک کے گھوما۔ سامنے دو پہرے دار کھڑے تھے، ایک وہی تھا جو صبح کھانا دینے آیا تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ کیا؟ اس نے کندھے اچکا کے پوچھا۔ جواب میں پہرے دار دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ فاتح نے آنکھیں چندیا کے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اشارے سے تصدیق چاہی۔ پہرے دار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو۔ فاتح نے گردن کو جنبش دی اور ریڑھی کو ذرا دھکیل کے ایک طرف کھڑا کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ریڑھی پہ رکھی لکڑیوں میں سے ایک نوکیلا تیز لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے مٹھی میں دبا لیا اور پھر ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ وہ دونوں سے واپس احاطے میں لے آئے۔ اس نے سختی سے نوکیلا ٹکڑا مٹھی میں بھینچ رکھا تھا، جسم کا رواں رواں الرٹ تھا۔ ابھی کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اس کو ان کے اندر اتارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ احاطے کا اندرونی دروازہ کھول کے وہ ایک راہداری میں آگے بڑھتے گئے۔ وان فاتح کے اعصاب تن رہے تھے، وہ غیر آرامدہ محسوس کر رہا تھا مگر رکا نہیں، ان کے ساتھ چلتا گیا، ایک کے بعد دوسری راہداری۔ یہ حویلی کا اندرونی حصہ تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ دیواروں پہ بنے خانوں میں چینی کے خوبصورت برتن سجے تھے، چھت سے جلتے ہوئے فانوس لٹک رہے تھے اور وہ اطراف کا سرسری جائزہ لیتا آگے بڑھتا گیا۔
وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئے، مستطیل کمرہ جو بہت وسیع تھا۔ وہ استعجاب سے گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا۔ مٹھی میں بچے لکڑی کے ٹکڑے پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہاں لکڑی کی اونچی لمبی میزیں بچھی تھیں، چولہے بنے تھے، ٹوکریوں میں سبزیاں رکھی تھیں، پکوان چڑھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو دھواں۔ یہ یقیناً اس حویلی کا باورچی خانہ تھا۔ یہ 7 والا کمرہ تمہارا ہے اور یہ لباس تم آج سے پہن کے کام کرو گے۔ پہرے دار نے ایک طے شدہ لباس اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا، لکڑی کا ٹکڑا آہستہ سے پہلو میں گرا دیا اور پھر احتیاط سے لباس تھام لیا۔ باورچی خانے میں موجود تمام لوگ اس طرح کے سرمئی لباس میں ملبوس تھے، پاجامہ اور ڈھیلی سی لمبی قمیض۔ وہ سب ہاتھ روک کے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک سفید بالوں والا آدمی قریب آیا اور اپنی زبان میں پہرے دار سے کچھ پوچھا۔ پہرے دار نے جواباً کچھ بتایا اور پھر فاتح کی کلائیوں کی زنجیر چابی سے کھولنے لگا۔ پھر اس نے اس کے پیر آزاد کیے۔ ان کا کام ختم ہوا۔ وہ فاتح کو اس بوڑھے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے آیا جہاں حمام تھا، بھاپ اڑاتا پانی، صاف کپڑے، سندل کی خوشبو لیے ٹکیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باورچی خانے میں داخل ہوا تو اس کے گیلے بال پیچھے کو سمٹ چکے تھے اور سرمئی پاجامے قمیض میں وہ تر و تازہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے فوراً ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اسے تھام لیا تو دیکھا اندر سوپ تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دوسرے کارکنوں کو دیکھا جو اب چوکیوں پہ بیٹھے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے پیالے اس سے چھوٹے تھے اور ان میں جھلکتا سوپ پتلا تھا اور کم بھی۔ بوڑھے نے اشارہ کیا تو وہ ایک لکڑی کے اسٹول پہ بیٹھا اور پیالہ لبوں سے لگایا۔ لذیذ سوپ اندر تک اتر کے جسم میں توانائی بھرتا گیا۔ گھونٹ بھر کے فاتح نے یوں ہی کھڑکی کو دیکھا تو عقبی طرف باغیچہ سا نظر آ رہا تھا جس میں دمبے اور بکرے بندھے کھڑے تھے، قطار میں بندھے۔ پہلے بکرے کو ایک آدمی جھک کے گھاس کھلا رہا تھا، ہری ہری ڈھیر ساری گھاس۔ اس آدمی کی پشت فاتح کی طرف تھی۔ بکرا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی پشت پہ ایک تیز دھار ٹوکا بندھا تھا، ایسا ٹوکا جس سے بکرے کو بآسانی ذبح کیا جا سکتا تھا۔ وان فاتح نے ایک نظر اس کے آگے ڈالے گئے گھاس پہ ڈالی اور دوسری اپنے پیالے میں تیرتے ابلے گوشت کے ٹکڑوں کو۔ اس کا دل ایک دم کھانے سے بیزار ہونے لگا۔ وہ بے دلی سے پیالہ واپس رکھ دینا چاہتا تھا مگر کسی بھی وجہ سے رزق کے منہ نہیں موڑتے، رزق اللہ بھیجتا ہے۔ وہ جبراً سوپ پینے لگا۔ محل کے گنبد دھوپ میں پگھل رہے تھے، کھلی کھڑکیوں کے باعث اندر بھی سارے میں روشنی پھیلی تھی، مگر تہ خانے میں جاتی گول گول سیڑھیوں سے نیچے جاؤ تو وہاں بنی جیل اندھیر پڑی تھی۔ دیوار پہ مشعلیں روشن تھیں جن سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دو اطراف میں کوٹریاں بنی ہیں جن کے سلاخ دار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ ہے۔ ایسی ایک کوٹری میں بیڑیوں میں بندہ ایڈم موجود تھا، زمین پہ اکڑوں بیٹھے، ہاتھوں میں سر گرائے۔ وہ حیران پریشان سا لگ رہا تھا، بار بار پیشانی پہ بل آتے، کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مضطرب ہو جاتا۔ سارا دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کوئی حال پوچھنے آیا۔ باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹری میں بند تھے مسلسل آہو بکا کر رہے تھے اور بار بار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھے جا رہا تھا مگر پہرے داروں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی تھی۔ اوپر محل کی 12 دریوں سے گزر کے شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے اور ڈلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ سی زرتار لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی، نظریں دائیں سے بائیں گھماتی وہ تالیہ کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان ہیں شہزادی؟ صرف پریشان؟ وہ رکی اور بگڑ کے اسے دیکھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ، میرے سامنے میرے باپا نے ایک شخص کی گردن مار دی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا جسے وہ کتنی دفعہ دھو چکی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور مجھے دیکھو، میں بھرے بازار سے 3 دکانداروں کو گرفتار کروا لائی اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ وہ قریباً روحانسی ہو گئی تھی۔ شہزادی، جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کے آتا ہے تو بندہ آرا اس کو سزا سنا دیتے ہیں، یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی۔ 5 دن پہلے آنے والے نئے بندہ سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندہ کی کنیز بھی رہی تھی۔ آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں۔ معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پلنگ کے کنارے پہ بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ لیا۔ وہ مضطرب بے چین میں لگتی تھی۔ ان تینوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر جھٹکا۔ شہزادی کا رہا سہا رعب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا، اس کے بچکانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا۔ سو وہ گردن پوری اٹھائے کھل کے بولنے لگی، شہزادی آپ اب ایک قدم اٹھا چکی ہیں، اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ شرمندگی؟ شہزادی آن صفو، جانتی ہیں آپ
शहजादी आन सोफो को जानती हैं आप, वो चीनी बादशाह की साहबजादी हैं। चंद माह कबल वो सुल्तान मुरसल से शादी करने के लिए अपने वालिद की रजामंदी के साथ एक बड़े चीनी काफिले के हमरा मलाका आई हैं। वो बोकी चीना चीनी पहाड़ी वाले महल में क़याम पजीर हैं, मगर उनका अक्सर यहाँ आना जाना रहता है। ये चंद माह उनकी शादी की तैयारियों में गुजर गए। 2 हफ्ते बाद उनकी और सुल्तान मुरसल की शादी है। शहजादी यान सोफो ने इन चंद माह में अपने बहुत ताल्लुकात बना लिए हैं और वो सुल्तान के फैसलों पे असरअंदाज भी होती हैं। उन्होंने ही अलवर सुंगाई के लोगों पे जुल्म ढाया और वो आपके वालिद की दुश्मन है। उनको खबर मिल गई कि आप जज्बाती फैसले करती हैं तो वो आपको शर्मिंदा करने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? तालिया के कंधे ढीले पड़े और रंगत फीकी पड़ गई। शहजादी वो सुभाव से समझाने लगी, आपको कैदियों को सज़ा देनी होगी। सज़ा? हाँ, ये ठीक है, मैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दूंगी। उनसे भारी से भारी मुशक्क़त करवाई जाएगी। ऐसे ठीक रहेगा। बिल्कुल शहजादी, ये बेहतरीन रहेगा। तालिया एकदम खड़ी हुई और जैसे एतमाद को बहाल करते हुए गर्दन कड़ा के बोली, मैं खुद अपने सामने उनको सज़ा सुनाऊंगी। मुझे कैद खाने में ले चलो। जो आपका हुक्म शहजादी। शरीफा ने गहरी सांस लेकर तालिया के चेहरे को देखा, जो ताजियान की गर्दन मार देने के बाद से मुरझाया हुआ था, अब खिल उठा था। एडम सर झुकाए निढाल पड़ा था जब उसने करीब आते कदमों की चाप सुनी। वो चूक के सीधा हुआ कोने में लगी गोल सीढ़ियों से चंद अफराद नीचे उतर रहे थे। एडम तेजी से खड़ा हुआ। उसे सुर्ख और सुनहरी लिबास की झलक दिखाई दी थी। नीचे आने वालों में सबसे आगे तालिया थी। उसका लंबा लिबास जमीन पे झाड़ू दे रहा था और वो हाथ बाहम फंसाए बहुत शान से चलती हुई सलाखदार दरवाजे तक आई थी। सर का ताज नीम अंधेरे में भी दमक रहा था। बाकी दोनों कैदी भी शहजादी के एहतराम में हाथ बांधे खड़े हो गए थे। इतना तो बताते हैं कि आपने मुझे क्यों पकड़वाया शहजादी साहिबा? एडम सलाखों को पकड़े रूहानसा होके बोला, सुबह से भूखा प्यासा पड़ा हूँ, कोई पूछने तक नहीं आया। अच्छा फ़ायदा हुआ हमें आपकी शहजादी होने का। शहजादी ने अचंभे से उसे देखते हुए साथ खड़े सिपाहियों को मुखातिब किया। ये क्या कह रहा है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा। सिपाही ने लाइल्मी जाहिर की। एडम ने अफसोस से इन दोनों को देखा जो नासमझी से एडम को देखते हुए बात कर रहे थे। आपकी अदाकारी मेरे ऊपर गिरा गुजर रही है चैतालिया। आप समझती क्या है मुझे? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर सेल डाले जाते हैं क्या? वो खौफ से सिपाहियों की तरफ घूमी। फिर एडम ने देखा कि वो बारी बारी तीनों की तरफ इशारा करके उनको हिदायत दे रही थी। जुबान अनजान थी, मगर जैसे ही बाकी दोनों कैदियों ने उसके अल्फाज सुने, वो हाथ जोड़ते हुए नीचे को झुक गए। एडम हैजान में खड़ा रह गया। वो आखिर क्या हुक्म दे रही थी? तालिया उन्हीं अजनबी नज़रों से उसे देखती सलाखदार दरवाजे के करीब आई और अपने मरमरी हाथ से एक सलाख थामी। फिर कदरे बरहमी से एडम को देख के उसी अनजान जुबान में कुछ बोली, जैसे उसकी सरजिंच कर रही हो और संगीन नताइज की धमकी दे रही हो। मुझे कुछ खाने को ही भिजवा दें यार। वो पिंजरे वाले कम से कम खाना तो अच्छा देते थे। वो रूहानसा हो गया। तालिया ने हाथ पीछे खींच लिया और पलट गई। उसकी मैयत में सिपाही भी मुड़ गए और चंद लम्हों में वो लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। एडम सलाखों के करीब आया और आहिस्ता से अपना जूता उस शे के ऊपर रखा जो तालिया के हाथों से फिसल के नीचे जा गिरी थी। वो चंद लम्हे दुम सादे वहाँ खड़ा रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया कि दूसरे कैदी निढाल से वापस बैठ गए हैं और पहरेदार उस तरफ मुतवज्जह नहीं है, तो वो धीरे से वहीं बैठता गया और फिर आहिस्ता से वो शे उठाई। वो एक नन्हा सा कागज़ का टुकड़ा था। एडम ने उसे खोला और मशैल की फुड़फुड़ाती रोशनी में गौर से पढ़ा। उस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, मुझे प्लान बनाने आते हैं एडम, मगर तुम्हें सिर्फ किताबें पढ़ना आती हैं। एडम ने पैगाम को मुट्ठी में दबा लिया और बेचैनी से पहलू बदला। तालिया के हर प्लान में मुझ पे तंज करना ज़रूरी होता है क्या? शाम ढलते ही महल की बैरूनी दीवार पे लगी कंदीलें रोशन होने लगीं तो सारा महल दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। महल के अंदर बहुत से चौकोर बाग थे। ऐसे ही एक बाग के वस्त में तालाब बना था जिसके अंदर संगे मरमर का नीलाहट माइल फर्श बिछा था। दीवारों पे जगमगाती मशलों के बाइस तालाब का पानी झिलमिलाता दिखाई देता था। तालाब के जीनों पे तालिया बैठी थी, घुटनों पे थोड़ी टिकाए, आंखें बंद किए। वो मखमूम सी बैठी नजर आती थी या शायद बैठे बैठे सो गई थी। बरामदे से शरीफा तश्तरी उठाए गुजर रही थी। तालिया को बेखबर पाके उसने रफ्तार तेज कर दी। महल के अंदर दीवारों पे जा बजा कंदीलें और लालटेन लगे थे। कहीं मोमबत्तियों के स्टैंड थे। छतों से रोशन फानूस लटक रहे थे। ये जर्द रोशनी माहौल को मजीद पुरफसों और ख़ाफनाक बना रही थी। शरीफा तेजी से ऊपर आई और शहजादी ताशा के ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला। पहरेदारों को पहले ही बेच चुकी थी। दरवाज़ा भीड़ के वो अंदर आई और जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी। इसमें बड़े बड़े दराज बने थे। वो एक एक को खोलने लगी। शाम में उसने देखा था तालिया ने उसके आते ही कोई शे जल्दी से गाँव तकिए के पीछे छुपाई थी। वो कोई रेशमी गुलाबी रुमाल में बंदी शे थी जो शरीफा के जहन में खटक गई थी।
آخر شہزادی کا راز کیا تھا؟ اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا اور چیزیں اوپر تلیں کی۔ کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا، گلابی ریشم میں لپٹا ہوا کوئی بنڈل ہو جیسے۔ شریفہ مسکرائی اسے نکال کے چہرے کے سامنے لائی۔ یک دم کمرے میں جلتی قندیل بجھ گئی، ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا۔ شریفہ چونک کے گھومی، کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئی تھی اور تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے۔ آسمان پہ بادل گرج رہے تھے، وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکتی۔ ہوا نے ہی قندیل بجھائی تھی۔ شریفہ قندیل آگے بڑھی، مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ کنیز ریشمی رومال میں لپٹی شے سینے سے لگا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کل رات کیا ہوا تھا شریفہ؟ بجلی دوبارہ چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا۔ کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی، اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ آنکھیں شریفہ پہ جمی تھیں اور آواز، یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ 2 دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی۔ یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی اور عورت ہے۔ کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ؟ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی۔ تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی، یاد ہے؟ تم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئی۔ تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی۔ تم دوبارہ سو گئی، پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی، کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی۔ وہ دبے قدموں آتی ہے، سانس بھی نہیں لیتی، آہستہ آہستہ وہ تمہاری موجودگی میں۔ بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی۔ اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں، شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا۔ تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے، مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی، اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، مگر اس شے کے ساتھ، شہزادی میں آپ کے کمرے میں صفائی کے لیے۔ اسے کہنا چاہا، مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونکی۔ کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا۔ جی؟ اسے کھول کے تو دیکھو کہ یہ کیا ہے۔ باہر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی، بارش کی بوندیں تڑ تڑ برسنے لگی تھیں۔ ایسے میں شہزادی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی قندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کے اسے آنچ دکھائی۔ شعلہ سا بڑھکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا، اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے۔ وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کر دی، پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے۔ ہوا کا راستہ رک گیا، بارش کی تڑتڑاہٹ ختم ہو گئی، اب صرف زرد روشن کمرہ تھا، اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کے دیکھ رہی تھی، پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے تالیہ کو دیکھا، جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارے خطوط ہیں، جو تمہارے نام لکھیں کسی نے۔ بھلا کس نے؟ شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا۔ سابق بندارا کی سوچ کے جرنیل بھوپالن نے۔ وہ پہلے اسی محل میں رہتا تھا، تم سے محبت بھی کرتا تھا، مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کے مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے۔ وہ مفرور ہے اور میرے باپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ تم سے رابطے میں ہے؟ خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنت مراد کے قدموں میں گر گئی۔ شہزادی، میری جان لے لیجیے، مگر خدارا میرا یقین کریں، میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا۔ تالیہ تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اسے کندھے سے دبوچ کر اوپر کھڑا کیا۔ جان لے لوں گی تمہاری، اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری۔ میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کے بات کیا کرو شریفہ، یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہ گرا کرو۔ وہ غصے سے گھررائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ شہزادی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں جانتی ہوں۔ تالیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور گہری سانس بھری۔ جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا اور ابھی بھیجا نہیں تھا، وہ میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں بتاتی، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں محل کا عیش و آرام پسند ہے۔ تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ رکھتا ہے۔ البتہ، وقفہ دیا، کوئی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت دو طرفہ ہے۔ شریفہ نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ خدارا، راجہ کو مت بتائیے گا۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ خدا کے لیے شہزادی مجھے معاف کر دیں، بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں کروا لیں۔ تالیہ نے نزاکت سے چہرے پہ آئی سنہری لٹ پیچھے کی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی۔ تم اندر ہی اندر یہ سوچ رہی ہو کہ صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لو گی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی، ہے نا؟ شہزادی، تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف؟ میں نہیں دیکھ رہی کہ تم کس کس وقت میرے باپا سے مل کے آتی ہو اور ان کو میری ہر بات کی خبر دیتی ہو، جو
چھپ کے کسی کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی تاشا بنت مراد کو جانتی نہیں ہو۔ شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا دی۔ شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا، پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا، پھر اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خط اب اسی جگہ رہیں گے اور تم چاہو تو ان کو واپس چرا سکتی ہو، لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنت مراد سے کوئی کچھ بھی نہیں چرا سکتا۔ کیونکہ وہ پلنگ تک آئی اور تکیے تلے سے ایک بنڈل نکالا، پھر اوپری کاغذ اٹھا کے شریفہ کے سامنے لہرایا۔ کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے، وہ ایک ساحرہ بھی ہے جسے دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ شریفہ نے چہرہ اٹھا کے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئیں۔ یہ اس جرنیل کا خط ہے شریفہ، اور اس پہ اس کی مہر بھی لگی ہے، اور اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ درست، کیونکہ اس نے یہ تمہیں خط لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ خط میں نے لکھا ہے، اس کی لکھائی میں اس کی مہر لگا کے چند منٹوں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔ نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ۔ کنیز نے حیرت، الجھن اور خوف سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ پھر سے جوڑ لیے۔ شہزادی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا، اس دن میں اس طرح کے 50 نئے خط بنا کے راجہ مراد کو دکھا دوں گی۔ جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں، اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا۔ کہہ کے اس نے جعلی خط زور سے بستر پہ پھینکے۔ شریفہ کو خوف سے جھٹکا سا آیا۔ میں تاشا پسونا ہوں، اور جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی۔ میرے دماغ سے تم ان خطوط کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی، کبھی نہیں چرا سکتی۔ شہزادی، شریفہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے چہرہ جھکا دیا۔ میں آج سے آپ کی غلام ہوں۔ راجہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا، اور میں یہ صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی، مگر آج سے مجھ پہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ سب بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی۔ بس مجھے معاف کر دیجیے شہزادی۔ وہ دوبارہ جھکنے لگی، مگر تالیہ کی تنبیہ یاد آ گئی، سو ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تالیہ مسہری تک آئی، ایک شان سے لباس پھیلا کے اس پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، پھر گالوں پہ جھومتی سنہری لڑ دو انگلیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے گویا ہوئی، تم آج سے نہ صرف میری کنیز ہو، بلکہ تم اس محل میں میری آنکھیں، میرے کان ہوگی۔ تم میرا ہر حکم بلا چوں چرا مانو گی۔ تم میرے لیے ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھا مال اور اچھی خوراک دوں گی، اور سب سے بڑھ کر میں تمہیں عزت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے پیروں کو چاٹنے سے بچاؤں گی۔ میں تمہیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی، لیکن جس دن تم نے مجھ سے غداری کی، اس روز میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آخری الفاظ چبا چبا کے ادا کیے۔ اس کی آنکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے بولی، آپ مجھے ہمیشہ وفادار پائیں گی شہزادی۔ میں نے محل سے کوئی غداری نہیں کی، نہ کروں گی۔ آپ حکم دیجیے، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تالیہ نے ایک انگلی اپنے کان کے آویزے پہ پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کو دیکھا۔ آج جب ہم بازار گئے تھے تو وہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کے سامنے والی حویلی کس کی ہے؟ وہ، شریفہ نے جلدی جلدی ہتھیلی کے پچ سے آنسو رگڑے اور بتانے لگی، وہ دونوں حویلیاں ابوالخیر کی ہیں۔ وہ ملاکا کا سب سے بڑا تاجر ہے، بہت مال، بیٹوں اور غلاموں والا۔ کس چیز کا تاجر ہے وہ؟ مچھلی، گوشت اور مسالوں کا۔ وہ ہندوستانی تاجروں سے سخت کھار کھاتا ہے اور ان کے مسالے چرا لیتا ہے یا خراب کروا دیتا ہے اور اپنے مسالے مہنگے دام بیچتا ہے۔ وہ رئیس ہے اور اس کے ہاں سلاطین، وزراء اور امراء کا روز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ راجہ مراد کا خاص دوست ہے وہ۔ اور وہ لوگ جو عمارت تعمیر کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ اس کے غلام ہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خریدتا، بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی غلام بنا لیتا ہے، پھر ان سے مفت میں کام کرواتا ہے۔ برسوں سے لوگ اس کے پاس یوں ہی قید ہیں، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر بندہ ہارا کا دوست جو ہوتا ہے، تو کیا سارے غلام ہمیشہ اس کے پاس قید رہتے ہیں؟ نہیں، وہ چند غلاموں کو جو کسی ہنر سے آراستہ ہوں اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں، ان کو وہ الگ کر لیتا ہے۔ تالیہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ اچھا، اور ان کو وہ اچھی خوراک دیتا ہے نا، تاکہ وہ صحت مند لگیں؟ شریفہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں سارے ہنر سکھاتا ہے اور انہیں خوب تیار کر کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلامی میں بیچ دیتا ہے۔ نیلامی؟ وہ چونکہ انسانوں کی نیلامی؟ اس کا دل ڈوبا۔ جی شہزادی، چین میں بھی تو ہوتی ہوں گی نا نیلامیاں؟ اس کا انداز دفاعی مگر مغموم ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء و شہزادے ایسی نیلامیوں سے اپنے لیے خاص غلام خریدا کرتے ہیں۔ وہ رکی۔ کیا آپ اس کے پاس سے کسی غلام کو خریدنا چاہتی ہیں؟ جو میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کام تم کو ہی کرنا ہے ہر صورت۔ اس کے الفاظ سرد تھے اور سنگین بھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دیوار پہ لگی قندیل ہلکی سی پھڑپھڑا رہی تھی، باہر تڑا تڑ بارش برسے جا رہی تھی۔